हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलावल अब्बास बंगश एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, एज़ यू ऑल नो, अ ग्रेट लॉस टू पाकिस्तान एंड द कंट्री। अब बात ये है कि जो कंट्रोवर्सी, जो डिबेट उसके मरने से पहले चल रही थी, आज भी वो चल रही है। जब मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, मुख्तलिफ मीडिया को देख रहा था, BBC को और CNN वगैरह को देख रहा था, तो उसमें डिबेट चल रही थी, अच्छी खासी डिबेट चल रही थी। कोई कह रहा था कि वो हीरो हैं, कोई कह रहा था कि वो ज़ीरो हैं। बहैसियत हम पाकिस्तानी वो जो बात कर रहे हैं या मीडिया पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानियों में भी डिवीज़न पाई जाती है। कुछ कह रहे हैं कि वो हीरो हैं, कुछ कह रहे हैं कि ज़ीरो हैं। लेकिन क्या हमने उन फैक्ट्स या उन चीज़ों को एनालाइज़ किया है कि किस बेसिस के ऊपर उनको हीरो कहा जा रहा है, किस बेसिस के ऊपर उनको ज़ीरो या विलन या गद्दार कहा जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मोहसिन पाकिस्तान है, जो नो डाउट हैं पाकिस्तान के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। अब इसमें आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सोच के हवाले से मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स देखते हैं कि लोग उसके हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनके अगेंस्ट में जो लोग बातें कर रहे हैं, पहले उनको देखें कि वो कौन कौन से आर्गूमेंट्स लॉजिक दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे फेवर पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बात यह है कि ये बात सबसे पहले आई कहाँ से और कैसे आई। ठीक है, द मुस्लिम एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, 1970s के एंड में तकरीबन आया था ये द मुस्लिम न्यूज़पेपर। 78 में शायद ये पब्लिश हुआ था, 80s के दौर में चला और 99 में शायद मेरे ख्याल में फिर ये इसके ऊपर पाबंदी लगी। और ये उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रिपोर्ट की कि कुछ ना कुछ चल रहा है इससे रिलेटेड। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिलेटेड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो कुछ एक्टिविटीज़ है, मुस्लिम न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी। ठीक है, और बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो थी 88 से लेकर 90 के दौरान, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क किए। अब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये साजिश हो सकती है बेनज़ीर की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या ये सही बात हो सकती है कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बात कर दी। अब वो कर दी, वो सोर्स तो नहीं बताएगा। फिर ये बात जो थी वेस्टर्न मीडिया ने कैश कर ली, फिर इसके ऊपर चीज़ें चलती रही। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, 1973 70s में, अर्ली 70s में जब ये इंडिया एटम बॉम्ब रेडी कर रहा था, तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जब बुलाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जब क्योंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम चले गए थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नीदरलैंड से बुलाया, क्योंकि वहाँ पे वो डॉक्टरल PhD कर रहे थे। अब वहाँ पर जब वहाँ से उसको बुलाया, तो नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उनकी एजेंसीज थी, उन्होंने कहा कि यार इसकी एक्टिविटीज़ पे हमें कुछ शक है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से। उन्होंने अमेरिका को कर दी। अमेरिका ने कहा उनको कि आप इनको जाने दें, कुछ न कहें, आप इनको पाकिस्तान जाने दें। तो ये जब आ जाते हैं पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ लग जाते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की बुनियाद रख लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से जब 74 में एटम बम का धमाका हो जाता है, उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक मशहूर, एक फेमस कोट है कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। चीज़ें चलती रहीं। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चलती रही। अब्दुल कदीर खान काम करते रहे। अब जैसी डेवलपमेंट होती रही, पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लग गई। जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा, तो ज़ाहिर है वेस्टर्न मीडिया तो उनको, या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वो तो पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे इस चीज़ को। तो क्या हुआ कि पाबंदियाँ लग गई। जैसे ही पाबंदियाँ लग गई, उसी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी चले गए। ज़िया-उल-हक का दौर आया। ज़िया-उल-हक के दौर के आने के बाद सोवियत यूनियन आ गई। सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आई। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना था। अब ऐसे मामलात में पाकिस्तान ने एटम बम भी बनाना है, रोक तो नहीं सकते, और मामलात भी तय करने हैं। इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली जिहाद के नाम पे, और वो जो जिहादिज़म का कॉन्सेप्ट आया उस दौर में, वो रशिया के ख़िलाफ़ हुआ उसी दौर में, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी हटी। इसके देखो, बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब बना है ना, ये ऐसे नहीं बना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आप किसी एक पॉलिटिकल फिगर से, या ज़िया-उल-हक से, या किसी और से आप उनकी
کسی ایکٹیویٹی سے یا کسی سوچ سے آپ مخالفت کریں، لیکن ایز اے اسٹیٹ، ایز اے پاکستانی آپ چیزیں دیکھیں کہ کس طریقے سے ایٹم بم کو بنایا گیا۔ اب جب ضیاء الحق نے دوستی کی امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اسلامزم کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن اسی جہادزم کے دوران ہی پاکستان کا ایٹم بم ریڈی بھی ہوا، کیونکہ پابندیاں ہٹی۔ پاکستان نے امریکہ سے دوستی کے بدلے میں پابندیاں ہٹوائیں ان سے، جب پابندیاں ہٹی پاکستان نے ایٹم بم بنایا۔ اور یہ ایک فیمس ہے کہ جب ضیاء الحق اسٹیڈیم میں گئے تھے، راجیو گاندھی کے کان میں بول کے آئے تھے کہ ہمارا بم ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور ہے۔ اب جب بم ریڈی ہوا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو تھے ہی فیمس۔ جیسے ہی سوویت یونین 89 میں بریک ڈاؤن ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، اس کی سوویت یونین ختم ہو جاتا ہے، تو بے نظیر کی حکومت ہوتی ہے، اس میں 88 میں آ جاتی ہے، 88 سے 90 بے نظیر کی حکومت ہوتی ہے۔ اب ایسے ٹائم میں کچھ مسلم نیوز پیپر، دوبارہ سے وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی، مسلم نیوز پیپر کچھ کہتا ہے کہ یہ جو عبدالقدیر خان ہے یا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، نیوکلیر ایکٹیویٹیز، اس میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ بات پہنچ گئی ویسٹرن میڈیا میں۔ جب یہ ویسٹرن میڈیا میں پہنچ گئی تو ظاہر ہے اب تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا انہوں نے۔ پابندیاں تو خیر اس کے بعد بھی دوبارہ لگی ہیں سوویت یونین کے جانے کے بعد، تو وہ کرتے 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 تقریباً پاکستان ایٹمی دھماکے بھی کر لیتا ہے، مشرف کا دور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشرف کا دور آ جاتا ہے، تقریباً یہ 2004 کی بات ہے، 2004 کی۔ اس 2004 میں امریکہ ایک رپورٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رپورٹ دیتا ہے مشرف کو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تقریباً 16 دورے کیے ہیں نارتھ کوریا کے۔ یہ وہی دور ہے جب 90s میں نارتھ کوریا نے ایٹم بم بنایا تھا، لہٰذا ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ اور ساری چیزوں پہ ڈاؤٹ ہے، اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے، ہمیں شک ہے کہ نارتھ کوریا کا جو ایٹم بم ہے وہ عبدالقدیر خان نے ہی دیا ہے۔ پھر اس سے آگے ہم جب آتے ہیں تو بے نظیر کے حوالے سے بھی ایک چیز آئی تھی کہ بے نظیر سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے بھی ایک نارتھ کوریا کا وزٹ کیا، کیونکہ نارتھ کوریا میں تو نارملی لوگ نہیں جا سکتے اس وقت، جو بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اسپیشلی اس کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، کیونکہ نارتھ کوریا تو بالکل لاکڈ ہے، کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی لوگ وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو بے نظیر نے اس حوالے سے کوئی جواب تو نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایران ایک علی رفسنجانی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب یہ چیز تو خیر چلتی رہی، بات تب زیادہ خراب ہوئی یا زیادہ سامنے آ گئی منظر عام پہ جب عبدالقدیر خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اقرار کیا، ٹھیک ہے نا، مان کے ان کو چاہے جیسے بھی تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے، پریشر میں آ کے انہوں نے انٹرویو دیا تھا، لیکن خیر انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں معافی مانگتا ہوں قوم سے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب چیزیں چلی تو مشرف نے 5 سال کے لیے ان کو نظر بند کیا، کیونکہ دیکھیں نیوکلیئر نن پرولیفریشن ٹریٹی 1967 میں ایک ٹریٹی آتی ہے، اور اس کے بعد نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو ٹریٹیز کے مطابق انڈر دا انٹرنیشنل لا آپ نہ سینٹریفیوگل یا سینٹریفیوجز کی پھیلاؤ کر سکتے ہیں، نہ آپ ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اس طریقے سے نیوکلیئر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق، ان لاز کے انڈر دا انٹرنیشنل لا، آپ جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ جو ہے ایک طرح سے مجرم ہیں۔ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، ویسٹرن جو میڈیا ہے، انہوں نے اس طرح عبدالقدیر خان کے اوپر ان دو ٹریٹیز کے انڈر الزام لگایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ بات چلتی رہی تو مشرف نے کہا کہ ہم آپ کو حوالے تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو 5 سال کے لیے اپنے ملک میں ہی نظر بند کریں گے، اور ہم اس کی سیکورٹی بھی ہم خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ کہیں ٹیررسٹ یا دوسرے گروپس کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو ان کو 5 سال کے لیے مشرف نے نظر بند کر دیا۔ بات یہ چلتی رہی کہ 2006 میں ایک گورڈن کوریرا کے نام سے ایک برٹش جرنلسٹ ہے، انہوں نے ایک بک پبلش کی، ٹھیک ہے نا، شاپنگ فار دا بامبس کے نام سے۔ جب یہ بک پبلش کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچھلے 50 سال سے ایک انفلوئنشل پلیئر ہے، نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ جو سیکیورٹی ہے اس میں ایک بہت ہی زیادہ ایک انفلوئنشل پلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، اور اس میں اگر آپ پاکستانی مائنڈ سیٹ بھی دیکھ لیں، تو دو چیزیں الگ الگ چل رہی ہیں۔
ویسٹرن میڈیا کمپلیٹلی اگینسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک مہم، ایک نیریٹو بنا رہی ہے، اور وہ نیریٹو جو ہے پاکستانیوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے کیش کر لیا اس کو. پھر جب آپ آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ نظر بند ہوتے گئے اور اوپر سختیاں ہوتی گئیں. تو یہ تو ساری چیزیں وہ تھی کہ جو اس کے اگینسٹ میں ویسٹرن میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے فیور میں جو ہیں کہ وہ ہیرو ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا آرگومنٹس دیتے ہیں اور وہ ان کی کیا لاجکس ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی ریجن میں ہے پاکستان کہ آپ وداؤٹ اسٹرانگ سیکیورٹی کے آپ رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. انڈیا مسلسل آپ کا ایک آرچ رائول ہے ریجن میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب 1974 میں انڈیا نے دھماکے کر لیے تو پاکستان کی مجبوری تھی کہ وہ بھی ایٹم بم بنائے، نہیں تو کیونکہ بیلنس آف پاور جو ریجن میں ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جب بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کنٹری مضبوط، دوسری کنٹری ویک، تو اس میں آپس میں کیا ہوگا کہ ایک کنٹری نیچے آ جائے گی، دب جائے گی، دوسری کنٹری زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو جب سیکیورٹی امبیلنس ہوتا ہے تو سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، سیکیورٹی بیلنس آف پاور ریجن میں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کہ پاکستان نے ایٹم بم کی طرف قدم بڑھایا. جب قدم بڑھایا تو ویسٹ کو یہ پسند نہیں آیا. جب ویسٹ کو پسند نہیں آیا تو پاکستان کے اس اقدام کو پابندیاں لگی. 70s میں جو پابندیاں لگی تھی اس کے پھر اس پابندیوں کو ضیاء الحق نے ہٹایا جب امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے سوویت یونین کے خلاف جو جہادازم ہوا. پھر پاکستان کا تو یہ حق تھا کہ اپنی سیکیورٹی کو اسٹرانگ رکھے، اپنی مینٹین رکھے. پھر ایک اور چیز آتی ہے، اگر عبدالقدیر خان نے بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر ایک احسان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. احسان کر کے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی امبیلنس تھا ریجن میں اس کو ایکولائز کیا ہے ریجن میں وز ایز وز ٹو انڈیا. اب جب سیکیورٹی ایکولائز ہوا تو ظاہر ہے پاکستان ایک مسلم کنٹری ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو ناپسند کریں گے. اس وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے عبدالقدیر خان کو جو ایک اسٹرانگ پرسن ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی کام کریں، کوئی اقدام کریں، اس کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. یہ دوسری سائیڈ کی ایک پکچر ہے. تو جب کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا بندہ جو ویسٹرن کنٹریز یا ویسٹرن تھاٹ کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے خلاف ایک سوچی سمجھی ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے تو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اس کو ولن بنا دیا جاتا ہے. تو عبدالقدیر خان کے خلاف ایسا ہی ایک پورا ایک نیریٹو بنایا گیا کہ اس کو پہلے ولن قرار دے دیا گیا. یہ وہ سوچ ہے جو پرو ہیں، جو عبدالقدیر خان کی چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، ان کے خلاف سازش بنائی گئی ہے کیونکہ پسند نہیں تھے ویسٹ کو تو انہوں نے ولن بنا دیا اس کو. تیسری چیز پھر جب آتی ہے کہ جب انہوں نے میڈیا میں کہا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے اس میں اگینسٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے معافی مانگی تھی. اب وہ معافی انہوں نے مانگی تھی مشرف کے دور میں، کیا وہ انہوں نے خود سے اپنے دل سے معافی مانگی تھی یا وہ کسی دباؤ میں آ کے کہی تھی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرچی سے دیکھ کے انٹرویو دیا تھا. چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک ابھی یہ دیکھیں، آپ لیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر انہوں نے ایشو کیا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اپنی. کیونکہ انسان جب آخری لمحات میں ہوتا ہے تو آخری لمحات میں وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا. موت سے پہلے وہ کیا جھوٹ بولیں گے کہ وہ بولیں گے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. دیکھو اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھایا بھی ہے یا کوئی ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اب وہ ٹھیک کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے یا میں نے بالکل کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کچھ راز ہیں جو بھی راز ہی رہیں گے. وہ عبدالقدیر خان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب شاید ہی کوئی ایسے لوگ بچے ہوں کیونکہ بے نظیر بھی اب نہیں ہیں، یا کوئی ایسے 70s 80s کے کوئی ایسے لوگ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آ کے ان راز سے پردے ہٹائیں یا ان راز کو فاش کریں، بتائیں کہ کیا کون سی بات سچ ہے، کیا عبدالقدیر خان ان چیزوں میں انوالو تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. بینگ پاکستانی وہ ہمارے ہیرو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے ایک گریٹ ایسٹ تھے. اس کے جانے کے بعد ایک لاس ہوا ہے ضرور، لیکن ہمیں کسی بھی طریقے سے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے.
دوسری چیز یہ ہے کہ عبدالقدیر خان پاکستان میں ہیرو ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسٹرن میڈیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن پاکستانیوں کو ایک ایز اے ہیرو ان کو پیش کرنا چاہیے. اب تو خیر ہمارے درمیان موجود بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اور عبدالقدیر خان کو ایز اے ہیرو پیش کرنا چاہیے. ہر کنٹری اپنے ہیروز کو پروموٹ کرتی ہے. ہم بینگ اے پاکستانی بھی عبدالقدیر خان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا، جو ہمارے امن، قومی و سلامتی کے لیے کیا، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں فار مور ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ.